अस्सलाम वालेकुम। जितनी देर से इसके करीब थी सीरत को ये एहसास हो चुका था कि सलार इससे बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन ये सारी मोहब्बत इसके लिए तो नहीं थी। वो सब कुछ तो सीरत के लिए था। सलार इसके साथ ज़बरदस्ती शर्त की बिना पर निकाह कर रहा था। वो इसके लिए अपने दिल में नरम जज्बात कैसे रख सकती थी, ये इसे समझ नहीं आ रहा था। सुबह क्यों इसके ज़ख्म देखकर सीरत को तकलीफ़ हुई, क्यों इसका खून देखकर इसे रोना आ रहा था। इसकी चोट इतनी भी गहरी नहीं थी। क्यों ये घर इसे अपना लगता था। क्यों सलार का उदास चेहरा वो देख नहीं पाई थी। अगर वो सीरत थी तो इसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था। उस दिन सलार और असद की लड़ाई के बीच में इसने क्यों सलार को अपना शोहर कहा था। सोचते सोचते इसके सर में भी दर्द होने लगा था, लेकिन इसे याद कुछ नहीं आया। इसे सलार से नफ़रत करनी चाहिए, इसे दूर होना चाहिए कि क्यों इससे नफ़रत नहीं कर पा रही। सलार की वजह से इसका भाई और इसके अबू जेल में थे, जिसकी शर्त इसने निकाह रखी थी। तो क्यों इसके दिल में सलार के लिए जज्बात पैदा हो रहे थे। क्यों इससे नफ़रत नहीं कर पा रही थी, जैसे कहीं दबी मोहब्बत की चिंगारी फिर से जल उठी हो। नावल के बीच हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। इंस्पेक्टर बोलो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया। हाशिर अभी पुलिस स्टेशन आया था। यहाँ से इसका सीधा सीरत से मिलने के लिए जाने का इरादा था, जबकि मन्नत और परी महराज और आयत के साथ निकल चुके थे। सर, ये जो आदमी है असद खान, इसका कहना है कि सलार शाह की बीवी की जान खतरे में है। कोई है जो इसे मारना चाहता है। अब मैं समझ नहीं पा रहा ये सब बहाने हैं या वाकई ही कोई ऐसा है, लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि सलार शाह से पंगा लेने की हिम्मत कौन करेगा। नहीं, सलार का तो कोई ऐसा दुश्मन नहीं है। शायद ये यहाँ से निकलने के बहाने हों, क्योंकि अभी तक सीरत की याददाश्त वापस नहीं आई है कि वो खुद कुछ बता सके। लेकिन प्लीज़ तुम बात की तह तक जाओ, हो सकता है ऐसा कोई इंसान हो, लेकिन सलार को इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। वो इस मामले में बहुत जज्बाती है। ये ना हो कि वो कुछ उल्टा सीधा कर दे। मुझे असद और हारून साहब से मिलना है, हाशिर ने कहा। इस तरफ पुलिस वाले ने अंदर की तरफ इशारा किया तो हाशिर आगे चल दिया। हाशिर, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। देखो हाशिर, मानता हूँ मैंने गलती की है। मुझे सीरत को मेडिसिन नहीं देनी चाहिए थी। वो तुम लोगों की बहन ही है, वो सीरत ही है। लेकिन क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया। असद ज़ख्मी हालत में इसके सामने बैठा पूछ रहा था। देखो असद, तुम्हारा ये एहसान हमारे लिए बहुत है कि तुम्हारी वजह से आज सीरत सही सलामत है और मैं तुम लोगों को रिहा करवाऊँगा यहाँ से। लेकिन इसके बाद तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे, बल्कि यहाँ से बहुत दूर चले जाओगे। सीरत और सलार की ज़िंदगी से इतने दूर के सीरत कभी याद भी ना कर पाए। ठीक है, हम चले जाएंगे हाशिर, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। ये सब कुछ मैंने किसी लालच में नहीं किया। सीरत को झूठी आइडेंटिटी मैंने उसकी जान बचाने के लिए दी थी। अगर मैं ऐसा ना करता तो वो लोग सीरत को मार डालते। नाम बताओ, हाशिर ने कहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि असद बहाने बना रहा है या सच में सीरत की जान खतरे में है। मुझे नाम नहीं पता हाशिर, बस मुझे एक फ़ोन आता है 2 अलग अलग आदमियों का, जिसमें एक आदमी कहता है कि सीरत कभी भी सलार से नहीं मिलनी चाहिए, तो दूसरा कहता है कि वो सलार को तबाह कर देगा। मैंने बहुत जानने की कोशिश की, इन लोगों से मिलने की कोशिश की, लेकिन ना तो वो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं और ना ही मुझे अपना नाम बताते हैं। यहाँ तक कि एक बार मेरे पास पैसे नहीं थे सीरत की मेडिसिन के लिए। इन लोगों ने मुझे पैसे भी सेंड किए थे। वो लोग मुझे धमकियाँ देते थे कि अगर मैंने कभी भी सीरत को सलार से मिलने दिया तो वो लोग इसे मार देंगे। मरहा कौन है? शायद नहीं, यकीनन हाशिर को इसकी किसी बात पर कोई यकीन न था, इसीलिए इसकी बात काटते हुए अगला सवाल किया। मरहा मेरी बहन है हाशिर। मेरे दुश्मनों ने आग लगाकर मार डाला। मेरे सामने जलकर मर गई मेरी बहन और मैं कुछ नहीं कर सका। दूसरी बार अपनी बहन को नहीं खोना चाहता। हाशिर, खुदा के लिए उसे बचा लो, कहते हुए हाशिर की आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि वो समझ चुका था कि इसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा। शायद इसके आंसू पर यकीन कर ले। तुम लोगों को परसों यहाँ से आज़ाद कर दिया जाएगा। कल सीरत और सलार का दोबारा निकाह है।
کیونکہ سیرت کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ اس کے بعد تم لوگ اس سے دور چلے جاؤ گے، تم لوگوں کو آزادی مل جائے گی، اسی لیے یہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سیرت کی جان خطرے میں ہے تو ہم اس کے محافظ ہیں، یہاں ہمیں تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہاری بات میں کوئی سچائی ہوتی اسد تو تم یہ بات ہمیں آ کر بتاتے، سیرت کے ولی وارث کو، نہ کہ خود ہینڈل کرتے۔ حاشر اسے کہتا وہاں سے نکل چکا تھا، جبکہ اسد کے کسی بات پر اس نے کوئی یقین نہ کیا تھا سوائے اس کے کہ اس کی اپنی بہن آگ کی لپیٹ میں مر چکی ہے۔ گڑیا، یہ ڈریس دیکھو، تم پر سوٹ کرے گا۔ ارے نہیں، یہ والا نہیں، یہ سیرت یہ پہنے گی۔ منت اور آیت ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے سیرت کے نکاح کا ڈریس سلیکٹ کر رہی تھیں، جبکہ ان دونوں کی لڑائی دیکھ کر نہ جانے کیوں سیرت کو مزہ آ رہا تھا۔ سیرت، تم بتاؤ دونوں میں سے کون سا اچھا ہے؟ سلار نے ایک سے بڑھ کر ایک ڈریسز آرڈر کیے تھے جو سب ہی بہت خوبصورت تھے، لیکن نہ جانے کیوں سیرت کی نظر بار بار اس ڈریس کی طرف جا رہی تھی جو سلار الگ کر کے گیا تھا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سلار کی کوئی بات نہیں مانے گی۔ بولا سیرت، یہ والا اچھا ہے یا یہ والا؟ آیت نے پھر سے پوچھا، جب منت نے اس کی نظروں کا زاویہ دیکھتے ہوئے بیڈ پر پڑی ڈریس کی طرف دیکھا جو ان سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ او ہو، تو میڈم کی اس ڈریس پر نظر ہے۔ ٹھیک ہے گڑیا، تم سلار بھائی کی پسند ہی پہن لینا، ہم تو بس ایسے ہی دیکھ رہے تھے۔ منت اس کی پسند جان چکی تھی۔ ارے نہیں، مجھے نہیں پسند وہ والا ڈریس، میں تو یہ والا پہنوں گی۔ اس نے منت کے ہاتھ سے لیا۔ بالکل نہیں، تم یہ ڈریس پہنو گی جو تمہیں پسند ہے۔ منت نے اس کے ہاتھ سے ڈریس لے کر دور پھینک دیا۔ ویسے مجھے پسند نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہی ہیں تو وہی پہن لوں گی۔ سیرت کے دل میں اس ڈریس کو لے کر گدگدی ہو رہی تھی، لیکن وہ کہہ نہیں سکتی تھی۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ سلار ان سب کے سامنے بیٹھا انہیں گھورتے ہوئے بولا، اس میں بکواس کیا ہے یار؟ لڑکی ہمیشہ رخصت اپنے گھر سے ہوتی ہے اور سیرت اپنے گھر سے ہوگی، اور ویسے بھی جب تم دونوں کی پہلی شادی ہوئی اس میں تو ہم میں سے کوئی شامل نہیں تھا سوائے اس کمینے کے۔ حاشر نے فوراً مہراج کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، یہ کمینہ شامل تھا، اس نے کمینہ پن بھی دکھایا تھا۔ سلار کو اپنے نکاح والا دن یاد آیا جب اچانک ہی مہراج اس کے ماں باپ کو لے کر حویلی آ گیا تھا۔ وہ سب سیرت کو پرانی باتیں یاد دلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ خیر جو بھی ہے، سیرت کہیں نہیں جائے گی، وہ میرے پاس رہے گی اور کل یہی نکاح ہوگا، وہ یہیں سے میرے روم میں جائے گی، سلار نے فیصلہ کیا۔ ارے گڑیا، جلدی سے تیاری کر لو، ہم جا رہے ہیں۔ حاشر نے اس کی بات کو اہمیت دیے بغیر کہا۔ شاید اس وقت وہ حاشر کی بات نہ مانتی اگر اسے سلار سے جان نہ چھڑوانی ہوتی۔ وہ تو کب سے اس نظروں کے حصار میں لیے کبھی گھورتا تو کبھی آنکھ دباتا۔ سیرت فوراً اٹھی، سیڑھیاں چڑھ گئی، پھر اچانک مڑی۔ سنیں سلار شاہ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سلار کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، وہ اسے اکیلے میں بلا رہی تھی۔ حکم میرے آقا۔ سلار بنا کسی کی پرواہ کیے اٹھ کر اس کے پیچھے چل دیا، جبکہ اس کے اس طرح سے کہنے پر سیرت سب کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ اس کے پیچھے کمرے میں آتے ہی سلار نے دروازہ بند کیا اور اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سیرت نے اسے خود سے پرے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ جانم، ابھی تم نے اتنے پیار سے مجھے اپنے پاس بلایا ہے تو پھر پاس بھی آنے دو۔ وہ ہمار آلودہ آواز میں بولتا اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپانے لگا۔ اس کے بالوں کی لینتھ اب اتنی لمبی نہیں تھی جتنی کہ پہلے، لیکن پھر بھی سلار کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ میں نے اس سب کے لیے نہیں بلایا، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ سیرت اس کی باہوں میں قید کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جس بات کے لیے بھی بلایا ہے ٹیسٹ کر دو۔ وہ اس کے رخسار پر اپنے لب مس کرتے ہوئے بولا، مجھے کچھ نہیں کہنا، چھوڑیں آپ مجھے۔ سیرت سرخ ہو چکی تھی، اب غصے سے یا شرم سے یہ فیصلہ کرنا سلار کے لیے مشکل تھا۔ بہت ظالم ہو تم یار، اس کے بالوں سے منہ نکالتا ہوا بدمزہ ہو کر پیچھے ہٹا۔ جلدی بولو۔ گویا اس نے سیرت کی ذات پر احسان کر کے پوچھا تھا۔ میں چاہتی ہوں میرے نکاح پہ میرے ابو اور بھائی بھی شامل ہوں، اور یہ بات اسے بہت حکم دینے والے انداز میں کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کے سامنے ضد کرتے ہوئے نہ جانے اس کے لہجے میں معصومیت اور لاڈ ابھر آیا۔ سلار کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا۔ جو میری جان کا حکم آ جائیں گے وہ دونوں کمینے۔ سلار چاہ کر بھی ان دونوں کے لیے نرمی اپنے لہجے میں نہیں لا پایا تھا۔ سچی؟ سیرت خوشی سے اچھلتی یہ بھی بھول چکی تھی کہ اس کے بھائی اور باپ کو اس نے کن الفاظ میں مخاطب کیا تھا، اور اچھلتی ایک قدم اس کے قریب آئی۔ ہاں سچ، لیکن خدا کے لیے مجھے اتنا پیار مت دکھاؤ، میں بے لگام ہو جاتا ہوں، پھر تمہیں ہی شکایت ہوگی۔ وہ اسے اپنے اس قدر قریب دیکھ کر شرارت سے بولا۔
سیرت جھٹکے سے اسے 1-2 قدم نہیں بلکہ 10-12 قدم دور ہٹی۔ سلار اس کے اس طرح سے دور ہٹنے پر مسکرایا۔ ہائے، کل کہاں جاؤ گی جانم؟ وہ اسے دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ بدتمیز، بے شرم، ڈھیٹ، بے لگام آدمی۔ وہ اسے حتی بال سے نوازتی باہر آئی، جبکہ اس کے اس طرح سے باہر آنے پر حال میں کھڑے آیت اور معراج نے سیٹی بجا کر ان کا ویلکم کیا۔ سلار مسکراتے ہوئے باہر آیا، جبکہ آیت کی نظروں نے سیرت کو اچھا خاصا شرمندہ کر دیا۔ عاشر رات کو ہی سیرت کو اپنے ساتھ لے آیا تھا اور کل اس کا نکاح بھی تھا۔ سلار کے منع کرنے کے باوجود بھی عاشر نے اس کی بات نہیں مانی۔ گھر میں اس نے نکاح کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ تیاریاں اس طرح سے ہو رہی تھیں جیسے سب کچھ پہلی بار ہو رہا ہو۔ عاشر کو تو جیسے موقع مل گیا تھا اپنے دل کے ارمان نکالنے کا، جبکہ یہ وہ واحد شخص تھا جو سیرت کو پہلے دن ہی انجان نہ لگا۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ اس شخص کو اتنا کیوں چاہتی ہے۔ وہ اسے اسد سے بھی زیادہ خاص لگتا تھا۔ عاشر خود اس کے لیے ڈریس لے کر آیا تھا جو اسے بہت پسند آیا تھا۔ سیرت، یہ لو، ہینا تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ آیت نے فون لا کر اس کو دیا تو وہ کنفیوز سی شکل بنا کر دیکھنے لگی۔ تمہارے بچپن کی سہیلی تم سے بات کرنا چاہتی ہے، فون پکڑو۔ وہ فون اسے پکڑا کر دوبارہ اپنے کام نپٹانے کے لیے چلی گئی۔ سیرت، کیسی ہو تم؟ ہینا اس سے بات کرتے ہوئے بہت خوش تھی۔ اس کی خوشی کا اندازہ اس کے لب و لہجے سے بھی لگایا جا سکتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ سیرت نے پوچھا، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد ہینا کا جیسے دماغ گھوم کر ہی رہ گیا ہو۔ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا تم مجھے آپ کہہ رہی ہو؟ مجھے منی ہارٹ اٹیک دینا ہے کیا؟ ہینا چڑ کر بولی۔ ویسے تو وہ جانتی تھی کہ سیرت کو کچھ بھی یاد نہیں، لیکن پھر بھی وہ اسے اپنے پرانے انداز میں بات کر رہی تھی۔ سوری، میرا مطلب ہے تم کیسی ہو؟ سیرت نے اس کے لہجے سے گھبرا کر فوراً بات بدلی۔ ہاں ٹھیک ہوں، میں ابھی ایئرپورٹ پر ہوں، بس تھوڑی دیر میں پاکستان کی فلائٹ میں بیٹھنے والی ہوں، ہینا نے بتایا۔ تم کہاں ہوتی ہو؟ سیرت نے پوچھا۔ سیرت، چھوڑو اس بات کو، جس کے لیے میں نے فون کیا ہے وہ سن میری بات کان کھول کر۔ جب تک میں نہ پہنچوں تب تک رسم ادا مت کرنا۔ ویسے تو عاشر بھائی نے کہا ہے کہ میں جلدی پہنچ جاؤں گی، لیکن پھر بھی سوچا تجھے بتا دوں۔ جب تک میں وہاں نہ پہنچوں تو نکاح کے لیے ہاں مت کرنا۔ مجھے بڑا شوق ہے تیرا نکاح دیکھنے کا۔ مناف کو بھی ساتھ لا رہی ہوں، رافع کو زاویہ سنبھال لیں گے۔ ہینا اس طرح سے بات کر رہی تھی جیسے وہ ہمیشہ سے سیرت سے بات کرتی آئی تھی، کیونکہ سلار نے کہا تھا کہ سیرت کو بالکل وہی ماحول دیا جائے جو اس کے جانے سے پہلے تھا۔ سیرت اتنی کنفیوز ہو چکی تھی کہ ہینا کی باتیں سن کر بھی اس کو یہ تک نہ پوچھ پائی کہ رافع اور مناف کون ہیں اور زاویار کون ہے۔ صبح ہوتے ہی سلار نے بار بار فون کرنا شروع کر دیا۔ سب کو یقین تھا کہ وہ ساری رات نہیں سویا۔ سارا بیگم بھی واپس آ چکی تھی، لیکن عاشر نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ 3 بجے سے پہلے وہ یہاں نہیں آ سکتا۔ اگر وہ وقت سے پہلے آیا تو وہ نکاح اور لیٹ کرا دے گا۔ اس کی وجہ سے سلار اپنے آپ پر جبر کرتے ہوئے ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اسد اور ہارون جیل سے چھوٹ کر سیدھا یہیں آئے تھے، کیونکہ سلار نے انہیں جیل سے نکالا ہی سیرت کی خواہش پوری کرنے کے لیے تھا۔ اسد ہارون کو دیکھ کر سیرت رونے لگی۔ اسد نے سیرت سے اکیلے ملنے کے لیے عاشر سے اجازت مانگی، جو سیرت کو اچھا نہیں لگا۔ اس کا سگا بھائی سے ملنے کے لیے کسی دوسرے سے اجازت مانگ رہا ہے، لیکن جب تک عاشر نے اسے ملنے کی اجازت نہ دی وہ اس کمرے میں نہ آیا۔ ایک بار پھر سے اسد کے گلے لگ کر بہت روئی جب اسے بیڈ پر بٹھایا اور بات شروع کی۔ ایک بات جو اس نے بہت نوٹ کی تھی، وہ اب اسے سیرت کے نام سے پکار رہا تھا، نہ کہ مرحا۔ دیکھو سیرت، جو بات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ غور سے سنو۔ میں نے تمہیں میڈیسن دی تھی تاکہ تم اپنی یادداشت بھول جاؤ۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، تم سیرت ہو اور اپنی یادداشت بھول چکی ہو۔ اسد نے ایک گہری سانس لے کر اس کے چہرے کو دیکھا، جو بے یقینی سے سن رہی تھی۔ یہی لوگ تمہارے اپنے ہیں۔ سلار شاہ تمہارا شوہر ہے، ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے۔ یہ بات کہتے کہتے اسد کی آواز میں نمی آئی تھی۔ یہ سب لوگ تمہارے اپنے ہیں، یہ تمہاری فیملی ہے۔ آج جس شخص کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے وہ تمہارا اصل شوہر ہے۔ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کچھ غلط نہیں ہے، تم انہی کی بیٹی ہو۔ تمہاری خواہش پر سلار شاہ نے مجھے اور ابو جی کو چھوڑ دیا تاکہ تم خوش رہو۔ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے سیرت، مجھے یقین ہے کہ وہ ان لوگوں کا مقابلہ بھی کر لے گا جس کی وجہ سے میں نے تم سے تمہاری اصلیت چھین لی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں بچا لے گا۔ اس کی رونے کی پرواہ کیے بغیر اس کے قریب سے اٹھ کر باہر چلا گیا، کیونکہ اس کے آنسو پہنچنے کے لیے اس کا سگا بھائی یہاں موجود تھا۔ اس کے جانے کے بعد سیرت نہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ وہ جنہیں اپنا سمجھ رہی تھی
وہ اس کے اپنے تھے ہی نہیں، ایک غلط زندگی جی رہی تھی، وہ تو مرحا تھی ہی نہیں۔ کل رات اس گھر میں آنے کے بعد، اس کمرے میں سونے کے بعد، سیرت کو اس کمرے میں موجود ہر چیز اپنی لگ رہی تھی۔ اسد سے ملنے کے بعد سیرت خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ ان دونوں میں کیا بات ہوئی، وہ اندر اتنی دیر کیا بات کر رہے تھے، سیرت کیوں رو رہی تھی، اسد کیوں پریشان تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہینا کے آنے کے بعد ہی ان کا نکاح شروع ہوا تھا۔ سیرت نے خاموشی سے نکاح قبول کیا اور نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ کیونکہ وہ انکار کرے یا اقرار کرے، سچ یہی تھا کہ سالار شاہ اس کا شوہر تھا۔ اس کی ولدیت میں ہارون خان نہیں بلکہ زمان قریشی کا نام تھا، جو اس کا اصل باپ تھا۔ نکاح کی رسم ختم ہوتے ہی رخصتی کا بھی شور اٹھ گیا۔ یہ سب کچھ سیرت کے لیے نیا نہ تھا، وہ پہلے بھی یہ محسوس کر چکی تھی۔ یہ فطرتی احساس تھا یا کچھ اور، لیکن رخصتی کے وقت حاشر کے سینے سے لگ کر بہت روئی۔ اسے ایسے لگا کہ اس شخص سے زیادہ اس نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی۔ اس شخص کا احساس ہر انسان کی محبت کے احساس سے بھاری تھا۔ شاید اس کی جگہ دنیا میں کوئی نہیں لے سکتا تھا، شاید سالار بھی نہیں۔ لیکن سالار نے اسے کب کہا تھا کہ وہ اسے حاشر سے زیادہ محبت کرے؟ وہ تو اسے چاہتا تھا، اور بے انتہا، ہر کسی سے بڑھ کر۔ حاشر جانتا تھا کہ وہ اسے کبھی اس کی جتنی محبت نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے تو یہ احساس ہی کافی تھا کہ سیرت اس کی محبت ہے، جو صرف اس کی ہے۔ کل جس حویلی سے وہ اس گھر میں گئی تھی، آج اس حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ سیرت کو اسی کمرے میں لایا گیا جہاں وہ پہلے برتھ ڈے والے دن آئی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے نیا نہ تھا، وہ یہ سب کچھ پہلے بھی محسوس کر چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں سالار کے بارے میں سوچ سوچ کر اسے خوف آ رہا تھا، جو بے انتہا خوش تھا۔ اب وہ سالار شاہ سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی، کیونکہ پہلا نکاح مانے یا نہ مانے، لیکن آج سب رسم رواج کے بعد اس کا نکاح ہوا تھا جسے وہ دل سے مانتی تھی۔ آیت اور معراج اس کے ساتھ ہی یہاں آئے تھے۔ آیت نے بہن کے فرض نبھاتے ہوئے نہ جانے کتنی ہی رسمیں نبھائیں، جسے سیرت بہت انجوائے کر رہی تھی۔ لیکن اب جب سالار کے کمرے میں آنے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سالار نے جلدی کمرے میں جانے کی بہت کوشش کی، لیکن آگے بھی معراج بیٹھا تھا، جس نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ آج وہ اسے تڑپا کے ہی دم لے گا۔ معراج دیکھ، میں تجھے بہت پیٹوں گا، بعد میں مجھے اندر جانے دے۔ بالکل بھی نہیں، نہیں جانے دوں گا۔ تجھے پیٹنا ہے نا، ابھی پیٹ لے، لیکن آج رات ہم دونوں پارٹی کریں گے، انجوائے کریں گے۔ سیرت واپس آ گئی ہے، تیری شادی ہو گئی ہے، میں بہت خوش ہوں اور تیرے ساتھ پارٹی کرنا چاہتا ہوں۔ معراج نے اسے تنگ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہا تھا، جبکہ سالار کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی بھاری چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ دیکھ، ہم کل پارٹی کریں گے اور بہت انجوائے کریں گے اور خوب خوشیاں منائیں گے، لیکن کل، ابھی مجھے جانے دے۔ اور اگر تو نے مجھے ابھی نہیں جانے دیا تو میں آیت کو 1 مہینے کے لیے یہاں لے آؤں گا، واپس نہیں جانے دوں گا۔ سالار نے آخری حربہ آزمایا تو معراج نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ چل، کیا یاد رکھے گا دوست کا احساس نہیں کرے گا تو پھر کس کا کرے گا؟ معراج نے احسان جتایا تو سالار اسے گھورتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن اس گھر کے لوگوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ اسے سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ اس وقت بھی آیت اور ہینا اس کے دروازے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ سالار نے فوراً اپنی جیب سے چیک بک نکالی اور ان تک پہنچنے سے پہلے سائن کی۔ دونوں کو چیک پکڑائے۔ تب تک سالار کمرے کے اندر جا کے کمرے کا دروازہ بھی بند کر چکا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم سے تو ذرا سا تنگ بھی نہیں کیا گیا۔ آیت کو افسوس ہوا۔ ہاں یار، ذرا مزہ نہیں آیا۔ ہینا آیت کے سامنے منہ بنا کر معراج کے پاس آ بیٹھی۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر سیرت کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ سالار آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آ بیٹھا اور اس کے اتنے قریب آ کر بیٹھا تھا کہ اس کے دل کی آواز بھی بآسانی سن سکتا تھا۔ سالار نے آہستہ سے اس کا چہرہ، آج پوچھوں ذرا اس دنیا سے، کسی نے میری دلہن سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسرا دیکھا ہے؟ وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ سیرت کے ہاتھ کی کپکپاہٹ کو وہ بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے آہستہ سے سیرت کے وجود کو اپنے سینے میں چھپایا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سیرت کچھ نہیں بولی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں سیرت، تمہیں فی الحال یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے، لیکن میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں چاہتا ہوں تم ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہو۔ میں جب چاہے تمہیں دیکھوں، جب چاہے تمہیں محسوس کروں۔ میں تم سے شادی تمہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کے لیے کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ رشتہ پرانا ہونے کے باوجود بھی تمہارے لیے نیا ہے۔ جب تک تم نہیں چاہو گی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ میں تو ویسے بھی کبھی تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف نہیں چھوتا۔
میں بس اس انجانے پن کے احساس کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں بس تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تم پہ حق رکھتا ہوں۔ بس اسی لیے تھوڑی مستی کر دی، لیکن جب تک تم نہیں چاہو گے میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، لیکن تمہیں رہنا میرے پاس ہی ہوگا، میری نظروں کے سامنے۔ اٹھو، چینج کرو، کیونکہ تم اس طرح سے سجے سورے دیکھ کر میرا ایمان ڈگمگا رہا ہے۔ وہ شرارت سے کہتا ہے اس کے قریب سے اٹھ کر۔ جب اسے اپنے ہاتھ پر ایک نرم لمس محسوس ہوا، اس نے فوراً پلٹ کر اپنا ہاتھ دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں چوڑیوں سے بڑا سیرت کا ہاتھ تھا۔ اسد بھائی مجھے سب بتا گئے ہیں اور آج ہمارا نکاح ہوا ہے اور میں اس نکاح کو قبول بھی کرتی ہوں۔ مجھے پرانی چیزیں یاد نہیں، لیکن یہ یاد ہے کہ آج ہمارا نکاح ہوا ہے اور میں نے اپنی مرضی سے یہ نکاح قبول کیا ہے اور آپ کے ساتھ یہ رشتہ نبھانا چاہتی ہوں۔ اس رشتے کو نبھانے کے لیے مجھے پرانی یادوں کی ضرورت نہیں۔ سلار آپ میرے شوہر ہیں، یہ حقیقت ہے، اور ہمارا نکاح پرانی یادوں کا محتاج نہیں ہے کہ وہ سب مجھے یاد آئے گا، تب بھی ہم اپنے رشتے کا آغاز کریں گے۔ آپ میرے قریب آئیں، یہ آپ کا حق ہے جو میں آپ سے چھیننے کا حق رکھتی ہوں اور نہ ہی چھینوں گی۔ سیرت نظریں جھکائے آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ سلار بے یقینی سے سنتا واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مطلب تمہیں میرے قریب آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ وہ اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے پوچھ رہا تھا۔ جب سیرت نے آہستہ سے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کے سوال کا جواب دینے کی ہمت کہاں سے لاتی۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے پھر سے تمہارے لیے تڑپنا پڑے گا، ترسنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، ایک ایک لمحہ، لیکن تم نے تو اتنی آسانی سے مجھے قبول کر لیا۔ اسے میں اپنی محبت کی شدت سمجھوں یا انتظار کا پھل؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے محبت سے پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا، سیرت نے شرماتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا۔ سلار کا دل فریب کہکا کمرے میں گونجا، اور محبت کی اس حسین رات میں سلار گزرتے ہر لمحے کے ساتھ سیرت کو خود میں سمیٹتا چلا گیا۔ سلار سیرت کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے ساری رات اس کے قریب رہا۔ اس نے اسے زیادہ تنگ نہ کیا۔ تھوڑی دیر میں سیرت گہری نیند سو چکی تھی، لیکن اس احساس نے کہ سیرت اس کے قریب ہے اسے ساری رات سونے نہ دیا۔ اس سے وہ صبح یاد آئی جب سیرت پہلی بار اس کے قریب آئی تھی اور صبح اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی، اور اس وقت بھی وہ شاید یہی محسوس کر چکی تھی کہ سلار سے دیکھ رہا ہے، اس لیے جاگنے کے باوجود آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ سیرت اگر تم نہیں اٹھی نا، اب تو میں تمہیں اپنے طریقے سے جگاؤں گا، وہ اسے ڈرانے والے انداز میں بولا، لیکن سیرت نے کوئی اثر نہ لیا، جبکہ بلینکٹ اپنے چہرے پر کھینچنے لگی۔ نہیں جانم، یہ اتنا آسان نہیں ہے، مجھ سے چھپنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ سلار نے بلینکٹ واپس اس کے چہرے سے کھینچا۔ آپ کیا پہلے بھی اس طرح سے مجھے تنگ کرتے تھے؟ وہ بلینکٹ نیچے کر کے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں جانم، پہلے تم میرے دل کی ہر بات سمجھتی تھی، تب تمہیں معلوم تھا کہ سلار شاہ کیسا ہے اور کس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا، مطلب آپ ہمیشہ سے ایسے ہی بے شرم ہیں؟ سیرت نے اسے خود سے دور کرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ تب بھی بے شرم تھا، لیکن اتنا نہیں، تمہاری دوری نے مجھے بہت کچھ بنا دیا ہے۔ وہ اس کی راہ فرار بند کرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگا۔ سیرت کو لگا کہ اب وہ اسے نہیں بچ سکتی، اس لیے خاموش رہی۔ حاشر اور منت اس کا ناشتہ لے کر آئے۔ ساری رسم بالکل اسی طرح سے ہو رہی تھی جس طرح سے کوئی عام شادی۔ آیت اور معراج رات سے انہی کے گھر پر تھے۔ جب صبح ہینا ان کے گھر آئی، ہینا کو دیکھ کر سیرت جہاں خوش ہو گئی، وہیں دیریا کو اس کے ساتھ دیکھ کر اسے عجیب لگا۔ وہ اس لڑکی کو پہچان تو نہیں پائی تھی، لیکن اتنا سمجھ چکی تھی کہ وہ اچھی نہیں ہے، یہ شاید وہ اسے غلط سمجھ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے دیریا سے عجیب سا خوف آنے لگا۔ جبکہ سب ہینا کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے پوچھ رہے ہوں کہ اسے یہاں کیوں لائی ہو۔ بابا کسی ایئرپورٹ میٹنگ کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے لندن گئے ہیں، اس لیے دیریا کو سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ میں پاکستان میں ہی تھی، بابا نے مجھ سے کہا دیریا کا خیال رکھنے کے لیے کہا تو میں انکار نہیں کر پائی۔ آپ سب کو تو پتہ ہے دیریا کی کنڈیشن کیا ہے۔ ہینا نے بات سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہینا بھابھی آپ جانتی ہیں نا، دیریا سلار کو دیکھ کر اب نارمل بیہیو کرتی ہے۔ میرا خیال ہے آپ اسے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، مہراج نے کہا۔ لیکن مہراج بھائی، میں اسے اکیلے گھر پر نہیں چھوڑ سکتی تھی، وہ پہلے بھی 2-3 بار خودکشی کرنے کی کوشش کر چکی ہے۔ بابا اسے میرے پاس چھوڑ کر گئے ہیں، انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، میں ان کا بھروسہ توڑ تو نہیں سکتی، زاویار کو بھی برا لگتا، ہینا نے بے بسی سے کہا تو مہراج خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن کوشش کرنا یہ سیرت سے دور رہے۔ مہراج جانتا تھا کہ اب دیریا پہلے جیسی نہیں رہی، نہ تو وہ پہلے کی طرح ضد کرتی ہے، نہ ہی وہ بدتمیز رہی ہے، اور نہ ہی اب وہ سیرت کی دشمن ہے، لیکن پھر بھی مہراج کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ جبکہ دیریا کو یہاں دیکھ کر سلار کا غصہ بھی وہ سمجھ چکا تھا۔ سلار پلیز بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔
ہینا مجبوری میں اسے یہاں لے آئی ہے، ورنہ کیا وہ ایسا کر سکتی تھی؟ دیکھو وہ زیادہ دیر یہاں نہیں رہے گی، ویسے بھی کل تو ہم سب گاؤں جا رہے ہیں نا، مہراج نے سمجھانا چاہا۔ تو ہینا بھی تو ہمارے ساتھ جا رہی ہے، وہ دہلیا کو کہاں چھوڑ کر جائے گی؟ مہراج ایک بار کان کھول کر سن لو، میں اس لڑکی کو کل اپنے ساتھ گاؤں ہرگز نہیں لے کر جاؤں گا، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں یہ چڑیل کب میرا پیچھا چھوڑے گی۔ سلار اسے اپنے گھر میں دیکھ کر پوری طرح سے چڑ چکا تھا۔ جس دن سے اس نے سیرت پر ہاتھ اٹھایا تھا وہ اس سے نفرت کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی سیرت کو مارنا چاہتی تھی، اس کے پاگل پن کے بارے میں تو وہ بچپن سے ہی جانتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دہریا سیرت اور سلار کو ایک ساتھ دیکھ کر کچھ الٹا سیدھا کر دے۔ یہ تو اب وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ ان دونوں کو نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ اب وہ اپنا نقصان کرتی تھی۔ وہ 3 بار خودکشی کرنے کی کوشش کر چکی تھی اور فی الحال وہ سیرت کی یادداشت واپس لانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے سامنے ایسا کچھ نہیں ہونے دے سکتا تھا جس سے وہ ٹینشن لے۔ سلار کمرے میں آیا تو سیرت ایک ڈریس اپنے ساتھ لگائے شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا بنایا۔ یہ آئینہ تمہیں نہیں بتا سکتا سیرت کہ تم کتنی خوبصورت ہو، کیونکہ اس آئینے کے پاس سلار شاہ کی آنکھیں نہیں ہیں۔ اسے خود پر جھکتا دیکھ کر سیرت نے فوراً اپنا بچاؤ کرنا چاہا، لیکن الٹا اس کی باہوں میں بری طرح سے قید ہو کر رہ گئی۔ آپ کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتے ہاتھ سے، اتنا رومانس کیسے سوچتا ہے آپ کو؟ وہ اپنا آپ اس کی باہوں سے چھڑاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ کیا ہے نا جانم، میں ایک بہت ہی شریف سا بچہ ہوں، لیکن تمہیں دیکھتے ہی بدمعاش بچہ بن جاتا ہوں۔ اب تم میں ہی کچھ گڑبڑ ہے، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوتا ہے، میری کوئی غلطی نہیں۔ وہ اس پر جھکتا محبت کی مہر لگاتا محبت سے بتا رہا تھا، انداز میں شرارت ہی شرارت تھی، جبکہ سیرت سوائے شرمانے کے اور کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، کل ہم لوگ گاؤں جا رہے ہیں، کچھ وقت صرف تمہارے ساتھ گزارنے کے لیے۔ لیکن میں صدقے جاؤں اپنی بیوی کے جس نے ہمارے چھوٹے سے ہنی مون کی پلاننگ کو پوری فیملی ٹرپ بنا دیا۔ سلار نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ شرارت سے مسکرائی، کیونکہ سلار نے اس کے ساتھ اکیلے گاؤں جانے کا پلان بنایا تھا، جس میں اس نے سب کو یہ کہہ کر شامل کر دیا کہ سب چلتے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ سلار نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ اس کے ساتھ اکیلے میں ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا۔ حاشر کیا یہ دہریا بھی ہمارے ساتھ جائے گی؟ میرا مطلب ہے مجھے یہ لڑکی کچھ ٹھیک نہیں لگتی، منت نے کہا۔ ٹھیک تو مجھے بھی نہیں لگتی منت، لیکن ہینا بھی تو ہمارے ساتھ آ رہی ہے اور ہینا اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم سب ہیں نا سلار اور سیرت کے ساتھ، تم گھبراؤ مت، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہینا کے ساتھ جا رہی ہے، ہم لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حاشر نے سمجھاتے ہوئے پری کو گود میں اٹھایا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگا، جبکہ منت کو دہریا کا اس طرح سے ان کے ساتھ آنا بھی کوئی پسند نہ آیا تھا۔ عجیب سی لڑکی تھی، ہر وقت سلار کو گھورتی رہتی تھی، پر اب جب سے یہاں آئی تھی تب سے سیرت کو گھور رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ پھر سے سیرت کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے، کیونکہ اس کے پاگل پن کی وجہ سلار تھا۔ آیت کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ذرا سی بات کو لے کر اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ مہراج اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا، جو دہریا کے یہاں آنے کی وجہ سے بہت چڑی ہوئی تھی۔ مجھے زہر لگتی ہے وہ لڑکی مہراج، نہ جانے کیوں وہ یہاں آئی ہے، آخر چاہتی کیا ہے وہ؟ جب بھی ہم لوگ خوش ہوتے ہیں اپنی کالی نظر لے کر یہاں آ جاتی ہے۔ آیت کا غصہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سلار بھائی اور سیرت کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتی، کہاں تھی وہ 6 مہینے سے؟ وہیں رہتی نا؟ سیرت کی واپسی کی خبر ملتے ہی یہاں پہنچ آئی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے سیرت کا غائب کرنے میں بھی اسی چڑیل کا ہاتھ ہے۔ آیت غصے سے بولی۔ کیا ہو گیا ہے آیت؟ آہستہ بولو، وہ سن لے گی، اسے برا لگے گا، اب وہ پہلے کی طرح نہیں رہی۔ مہراج نے سمجھانا چاہا۔ نہیں، وہ ویسی ہی ہے، آپ نے دیکھا نہیں سلار بھائی اور سیرت کو کس طرح سے گھور رہی تھی؟ مہراج مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب کچھ اسی نے کروایا ہے۔ لیکن آیت یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم دہریا کو غلط سمجھ رہے ہوں۔ مہراج اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مہراج مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہینا اسے یہاں لے کر کیسے آ سکتی ہے، جبکہ وہ جانتی بھی ہے کہ وہ سیرت کے ساتھ کیا کیا کر چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو اس طرح سے یہاں لے آئی۔ کیا ہینا بھول گئی کہ اس نے ہینا کے ساتھ کیا کیا؟ آیت نے بولتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا جہاں ہینا کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ہینا نے آہستہ سے کمرے میں قدم رکھا اور اس کے سامنے آ کر رکی۔ نہیں آیت آپی، میں کچھ نہیں بولی، مجھے سب یاد ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا 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 تھا۔ جتنا نقصان اس نے میرا کیا ہے اتنا کسی کا نہیں کیا، لیکن ہمیں گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گناہ گار سے نہیں۔
دیریا اپنی ساری غلطیوں پر پچھتا رہی ہے، وہ بدل چکی ہے، پلیز میرا یقین کریں۔ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ اس کی معافی بھی مانگ چکی ہے۔ ہمیں اسے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے ایک نارمل ماحول دینا چاہیے تاکہ وہ ٹھیک ہو سکے۔ ہینا نے اسے سمجھانے کی ایک ناکام سی کوشش کی، جبکہ صاف ظاہر تھا کہ آیت اس کی بات کو سمجھنے کی بالکل کوشش نہیں کر رہی۔ اس کی نظروں میں دیریا غلط تھی تو مطلب تھی۔ سلار نہا کر باہر نکلا تو سیرت خود میں الجھی اپنے ہاتھ پیچھے کمر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا سیرت، اس طرح سے اچھل کیوں رہی ہو؟ وہ اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا۔ میں اچھل نہیں رہی، مجھے ایچنگ ہو رہی ہے۔ پیچھے وہ اپنا ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے لے جانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ سلار مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ ہیلپ کروں؟ سلار نے آفر کی۔ نہیں، آپ ہیلپ کے چکر میں کیا کریں گے، سب جانتی ہوں میں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو چکی تھی، لیکن ہائی یہ کمبخت ہاتھ جو پیچھے پہنچ ہی نہیں رہا تھا۔ اچھا جی، ایک ہی رات میں سمجھ گئی، سلار مسکراتے ہوئے اس کی بات پکڑی تھی۔ سلار اس وقت مجھے تنگ نہ کریں، میں بہت بزی ہوں۔ سلار بڑے مزے سے اس کی باتیں سنتے ہوئے اس کی اچھل کود دیکھ رہا تھا۔ اچھا ادھر آؤ، میں کچھ نہیں کروں گا، صرف مدد کروں گا، تمہاری قسم، یہ کام میں بہت ایمانداری سے کروں گا۔ شاید وہ اس پر یقین نہ کرتی اگر وہ اس کی قسم نہ کھاتا تو۔ سلار آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اپنے ہاتھ سے اس کی کمر سے ہلانے لگا۔ اب ٹھیک ہے؟ سلار نے بنا بے ایمانی کے ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہوئے پوچھا تو سیرت نے آہستہ سے گردن ہاں میں ہلائی۔ تھینک یو۔ آؤچ۔ سیرت الماری کی طرف بڑھ رہی تھی جب سلار کی آواز آئی۔ کیا ہوا سلار، آپ ٹھیک تو ہیں؟ سیرت، اب مجھے ایچنگ ہو رہی ہے، سلار نے بے بسی سے کہا تو سیرت اپنے ڈمپلز دکھاتی خوب ہنسی۔ میں آپ کی طرح رحم دل نہیں ہوں مسٹر سلار شاہ، مجھے آپ پر بالکل ترس نہیں آئے گا۔ میں تو مدد نہیں کروں گی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے قریب بڑے مزے سے اس کی حالت دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے مقابلے میں سلار کوئی اچھل کود نہیں کر رہا تھا۔ اچھا بتائیں کہاں ہو رہی ہے ایچنگ، میں ہیلپ کرتی ہوں، سیرت نے احسان کرنے والے انداز میں کہا، جب سلار نے بڑے مزے سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ یہاں پر اب جس طرح سے میں نے ایمانداری سے تمہاری ہیلپ کی، اسی طرح سے تمہیں بھی ایمانداری سے میری ہیلپ کرنی ہوگی۔ سلار مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کے بھاگنے سے پہلے ہی اسے پکڑ کر اپنی باہوں میں لے لیا۔ اگر کوئی آپ کی مدد کرے تو بدلے میں آپ کو بھی اس کی مدد کرنی چاہیے۔ سلار، آپ بہت بے شرم ہیں۔ وہ اس کی گستاخیوں سے گھبراتی اس کے سینے میں منہ چھپاتی آہستہ سے بولی۔ صبح سلار کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اس نے اپنے قریب سیرت کو تلاش کرنا چاہا۔ وہ جلدی سے شاور لے کر کمرے سے باہر آیا۔ نہ جانے سیرت کہاں تھی۔ باہر سب لوگ بیٹھے خوش کپیوں میں مصروف تھے، جبکہ سیرت کا پنک آنچل کچن سے لہراتا نظر آ رہا تھا۔ وہ سارا کے ساتھ کچھ باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی میٹھی آواز بآسانی سلار کے کان سن رہے تھے۔ سارا تو صاف نظر آ رہی تھی، لیکن دروازے سے سیرت کا صرف آنچل ہی نظر آیا۔ تم لوگوں نے ناشتہ کیا؟ سلار نے ہال میں بیٹھی آیت، منت اور ہینا سے پوچھا۔ بھائی، یہ ناشتے کا وقت نہیں ہے، ٹائم دیکھا ہے آپ نے کیا ہو گیا ہے؟ سیرت صبح سے ہمارے پاس، نہ جانے اب کس کے خواب دیکھنے کے لیے ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔